बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं मैं अवीज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। जुमअतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन से रेलिवेंट कुछ काम कहा जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आप गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दुध पाक का कसरत से विर्द करते रहें और नमाज की पाबंदी करना तो हमेशा ज़रूरी है। और साथ ही साथ दुआ करें। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, कबूलियत चाहते हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, तो आप अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें। फिर आप अपने अजीज़ों को दुआ में याद रखा करें। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप सच सवेरा की टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इतने ज़बरदस्त मौज़ूआत आपके लिए लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। आपकी मुश्किलात, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो आपको हमारे प्रोग्राम से सोल्यूशन मिल जाता है। बिकॉज एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे या बाकी दीगर टीवी चैनल पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो सोशल मीडिया से, अब वो एंटरटेनमेंट से जो रेलिवेंट होता है। बट आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें, जो एक्चुअल में जो हमारे मसले मसाइल हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे लिए दुआ किया करें और सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और ख़ुसूसी इस मुल्क की अमन व सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। मौजू की जाने पड़ते हैं। आज का जो नाज़िन टॉपिक है हमारा, ये नहायत ही अहम है और मैं ये कह सकती हूँ कि ये नाजुक हमारा मौजू भी है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुफ़्र। अच्छा, हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम हमें रिश्तों में बराबरी और हम फ़िक्री की जो है वो तालीम देता है। और कुफ़्र के अगर मतलब देखें बराबरी की, क्यों बराबरी के मतलब क्यों कहा गया है, और यानी अगर हम निकाह की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये दो लोगों का आपस में ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि ये दो ख़ानदानों के दरमियान ये रिश्ता जो है वो तय पा रहा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों फ़रीक़ का इल्म याफ्ता होना, इखलाक अच्छा होना, किरदार उनका देखना, उनका दीन में एक दूसरे के बराबर होना जो है वो देखा जाता है। तो जब चूँकि हम सोच की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कुफ़्र और इससे रेलिवेंट जो चीज़ें, यानी कि आपकी तरबियत, आपकी सोच, आपका मकसद, आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो तभी आसान होगा जब ये आप कुफ़्र को समझेंगे, बराबरी की आप इसकी सतह को समझेंगे। तो आज हम शो में यही डिस्कस करेंगे, यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम ने कुफ़्र पर क्यों ज़ोर दिया है। क्या आज मौजूदा दौर में हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, कितना हम रिश्तों को मतवाज़न और बराबरी की सतह पर लेके चल रहे हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ हैं जी। हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते और सुनते रहते हैं। महा सरदार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप हमारे प्रोग्राम में सुनते रहते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं। शुमाइला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुमाइला, प्रोग्राम का आगाज़ आप करो हम दिवाली ताला से, बिस्मिल्लाह का। अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु। अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की यही है ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। है तेरी रज़ा मेरी आबरू, है तेरी रज़ा मेरी आबरू। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। मैं गुनाहगार हूँ
کر سکا میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا رحم و فضل ہے بے پناہ نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا رحم و فضل ہے بے پناہ تیرا رحم و فضل ہے بے پناہ سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام میں کفر اور صلہ رحمی کی حقیقت، اس پہ بات کریں گے. مہا سردار ہمارے ساتھ ہیں. مہا بسم اللہ کرتے ہیں، بتائیے کہ اسلام میں کفر سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سینے میں وہ سب الفاظ اتار دیں جس کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. ونس اگین گریٹ ٹاپک. ایک تو آئی ریلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹاپک کون چوز کرتا ہے، بیکاز ماشاء اللہ جب بھی ایک ٹاپک آتا ہے واز ویری امیزنگ. ٹیم ماشاء اللہ اوبیسلی زبردست. ایک بہت خوبصورت ٹاپک ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. آئی ریلی وانٹ کہ آج آڈینس ایک معاشرے کے بہت بڑے المیے کو ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے، بیکاز کف ایسا ہی ہے جیسے اف ہوتا ہے. کف اور اف ہوتا ہے درگزر کر کے نکلنے والا. کف ہوتا ہے وہ معاملہ کہ جہاں پر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی کیا اف کے ساتھ جا کے میچ کرنا ہے. کف سے مراد ہے وہ برابری جو کہ اسلام نے حضرت اماں اور حضرت حوا سے شروع کی تھی، یعنی کہ اس رشتے سے شروع کی تھی، میاں بیوی کا رشتہ. بالکل. اس میں برابری کیا ہے؟ ایک کامن حدیث، استغفر اللہ، حدیث تو کامن نہیں، ایک کامنلی جو نون ایک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کا معاملہ دیکھو تو حسب، نسب، مال، دین اور اپنی تعلیم اور ان چیزوں کے چند فیکٹرز بتائیں، ان کو آپ دیکھتے ہوئے. فقہاء نے ڈفرینٹ اس کی تشریح کی ہیں، ڈفرینٹ اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں. تو یہ معیار ہے کہ آپ نے اس رشتے کو رکھنا ہے. اس سے مراد ہے قف. بیسیکلی وہی چیز قف ہے کہ جب اسلام کہتا ہے یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتایا گیا ہے، آپ نکاح جیسے ایک بڑے معاملے میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ ایک خاندان کے ساتھ جا کے کیچ نہیں کر رہے ہیں، آپ دو انسانوں کو جو مختلف انسان ہیں نکاح کے رشتے میں باندھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں معاشرے میں بولا جاتا ہے جی مینٹل کمپیٹیبلٹی اینڈ ریلیشن کمپیٹیبلٹی. اس میرج بیورو کے آفس کو بہت خوبصورتی سے اسلام نے بتایا ہے، نکاح کرتے ہوئے آپ نے کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہے. کمپیٹیبلٹی میں سب سے پہلے آپ کا نسب، فیملی بیک گراؤنڈس کتنے میچ کرتے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا آڈینس کو آج ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو میٹر یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے جس سے مراد قف ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ رشتے اس بات پہ ٹوٹتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیٹیبلٹی نہیں تھی. اسلام اس کو ایزی کرے. سب سے پہلے بتا رہے ہیں جی کف میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ آپ کا نسب، فیملی بیک گراؤنڈس کتنے کمپیٹیبل ہیں، برادری کے لین دین دونوں کے کس قسم کے ہیں، فیملیز میں ان لوگوں کا آنا جانا انڈرسٹینڈنگ کس طرح ہے، اور کیا دوسری فیملی کے اندر بھی وہ چیزیں سیم پائی جاتی ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک آؤٹ گوئنگ فیملی میں ایک انٹروورٹ انڈیویجول کو ایڈ کر دیں گے چیز کولیپس کرے گی. بالکل ایسے. ابلتے پانی میں آپ نے اگر بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے تو وہ پھٹ کے ہی باہر آئے گا. صحیح ہے. سو لائک وائز آپ کی ریسیپی ایک رشتے کی تبھی برباد ہوتی ہے جب آپ اس میں اس چیز کی کمپیٹیبلٹی کو مس کرتے ہیں. یہ ہے کف. پھر کف کہتا ہے
آپ کا مال. What do you think کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں ڈسکس کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے فائنانسز آپ کے رشتے کا سب سے بڑا مینٹل پیس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ایک انسان بھی فائنینشلی سروائیو کر رہا ہے دوسرا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو کمپیٹیبلٹی کیوں بتائی گئی ہے کہ دونوں کے فائنینسز یا دونوں فیملیز کے فائنینسز رشتہ کرتے ہوئے سیم پوائنٹ پر ہوں. کہیں پر یہ تانا نہ رہے کہ اسٹیٹس یہ میچ نہیں ہوا, جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. اس اسٹیٹس کو کے چکر کو توڑنے کے لیے پہلے ہی ہمیں اسلام نے بتا دیا کہ کف یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے. بالکل ایسے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے دین. دین آپ سیکنڈلی کنسیڈر کریں زیادہ بہتر ہوگا. دین میں کہ ہمارے ہاں آج کل اگر آپ دیکھیں میرج بیورو پیجز آتے ہیں تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے لوکنگ اپ فار اے ماڈرن مسلم وومن. What is modern Muslim women? Yeah. I am a woman, I am modern, I am here. You are a woman, you are sitting here, you are modern. Exactly. That is a modern woman. Yes. آپ کی عورت تو تب ماڈرنائزیشن میں نہیں تھی نا جب اسے دین محمد سے پہلے بازار میں بیچا جاتا تھا, زندہ درگور کیا جاتا تھا, ایک معاشرے میں برائیوں ایک نعوذ باللہ ایک المیہ سمجھا جاتا تھا. ماڈرنائزیشن سے مراد ہے کسی چیز میں بدلاؤ لانا. بالکل. ایک چیز کو سوبر طریقے میں لے آنا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ سوبر پن لایا اور انہوں نے اسی عورت کو عزت دے دی. انہوں نے کہا رحمت ہے. رحمت کتنا بڑا ورڈ ہے. تو اسی طرح آپ کا دین کمپیٹیبل ہونا چاہیے. I occasionally offer prayer but looking up for a modern practicing woman. ان دو آئیڈیالوجیز اینڈ اسٹریٹجیز کو توڑنے کے لیے دین نے کف میں بیان کیا ہے کہ دین دونوں کا برابر ہونا چاہیے. آپ کے معاملات آپ کے دین سے سدھار لاتے ہیں. نو ڈاؤٹ. ایبسولوٹلی. آپ کی تنہائیاں آپ کی ذات آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی آپ کے دین پر ریلائی کرنا شروع کر دیتی ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں ہر وہ بات کروں گی جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیپٹر سے لنک کرتی ہے جسٹ بیکاز آف دا ریزن تاکہ ہم ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ دیکھ سکیں کہ یہ کتنا سیریس ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کف میں دین کو کیوں ڈسکس کیا گیا ہے؟ جو انسان دیندار ہوگا وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف نہیں جائے گا. ایبسولوٹلی نہیں جائے گا. بالکل ایسے. جب آپ اسٹگما لے کے ڈھونڈیں گے نا کہ میں تو پڑھ لوں گا اگلا ایسا ہوگا, آپ اپنے آپ کو خود کھلے گناہ کی طرف لے کے جائیں گے. بیکاز کل کو وہی بندہ کچھ عرصے بعد آپ کو ایک شو پیس کے طور پہ تو اچھا لگے گا بٹ ناٹ ایز اے پارٹنر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلیم. علم. یہاں پر بات یہ کیوں کی گئی ہے تعلیم یا علم کی؟ ہمارے معاشرے میں ایک اضطراب پیدا ہو چکا ہے رشتے میں لے کر. آئی وانٹ کہ اگلا انسان مجھے یہ بھی گفٹ کرے, آئی وانٹ اگلے انسان نے مجھے یہ بھی دینا ہے, آئی وانٹ. اگر آپ میں تعلیم علم یا شعور ہوگا نا اور وہ صرف دین کے علم سے آئے گا, نو ڈاؤٹ. اگر آپ کو دین سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ مٹیریلزم آپ کے رشتے میں خوبصورتی نہیں پیدا کر سکتی, وہ صرف ایک انسٹاگرام یا واٹس ایپ سٹوری کے لیے تو بہترین ہو سکتا ہے مگر وہ چیزیں آپ کے رشتے کی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا. آپ کو مینٹل پیس نہیں دے سکتا. آپ کا مینٹل پیس تبھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ ڈیولپ ہوگا جب آپ یہ شعور رکھتے ہوں گے کہ آپ نے اس کو زندگی کی دوڑ میں تھکانا نہیں ہے. بالکل. لیکن ہم تو میٹیریلسٹک بن گئے, ہمیں تو ان چیزوں کو ویلیو کر دے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ اوپنلی کرتے ہیں اور میں اس میں 80% کہتی ہوں ہمارے معاشرے کی بچی اور عورت کرتی ہے. ہماری جو ڈیمانڈز مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ انسان جو صبح جائے گا شام کو آئے گا اس کا ایٹ لیسٹ اتنا تو دل کرے گا کہ جو وہ پیسے مجھ پہ لگا رہے ہیں وہ کچھ اپنے پہ صرف کر لے. بالکل. ہم نے وہ کچھ کا زور اس سے کھینچا ہے اور وہ اذن اس سے لے کر ہم نے اس کو بے اذن کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ نے جب یہ معاملات دیکھ لینے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑی چیز دیکھنی ہے کہ ان تمام معاملات میں کف قائم کب ہوگا. جیسے الصلاۃ, نماز کو آپ نے قائم الصلاۃ, آپ نے نماز کی طرح کف کو قائم تب کرنا ہے یا اس کا سٹینڈ آؤٹ یہ چیز تب کرے گی جب ان تمام چیزوں میں مرد برتری پر ہوگا. اوکے. اچھا یہ چیز بھی ہے. یس. اوکے. جسٹ بیکاز آف دا ریزن خاص طور پہ تعلیم کے معاملے میں ٹھیک ہے, عورت
کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے, اور یہ صرف عورت کی سب نازک سے ہے بڑی نا. خوبصورتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں فیمنزم کہتی ہے جی عورت کو کمزور بنایا ہے, آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں. بھائی کیوں نہیں بنایا, ہم کمزور ہیں, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے We باپ are, بھائی بالکل شوہر ایسے اپنے ہی. گھر کے مردوں پہ, ہاں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان ایسے پہ. ہی بالکل ہے. ہم کتنے بھی کامیاب ہو جائے زندگی میں, ہمارا ان کے بغیر گزر بسر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. ٹرو. آپ فیمنزم میں سب سے بڑی مار کھا جاتے ہیں جب آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ عورت کو کمزور کہنا سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ ناز سے رکھی جائے, ایسے ہی اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے, بالکل سافٹنیس. سافٹنیس, اس کو جینٹلی ٹریٹ کیا جائے. کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوقوف ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ذات کے لیے 2 گواہیاں کیوں رکھی کہ مرد کی 1 گواہی عورت کی 2 گواہی, کیونکہ عورت ایموشنلی یا جذباتی طور پر اس قدر کمزور ہے کہ اگر وہ ٹینشن میں ہوگی تو وہ کوئی بات ہانکنے کے برابر کر دے گی, سمجھ سے بالاتر تر چیزیں کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کف قائم تبھی ہوگا کہ ماہا جب آپ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کر لو گی کہ آپ کا مرد آپ سے برتر ہو اس معاملے میں, خاص طور پہ تعلیم میں, خاص طور پر تعلیم میں. اوکے. کیونکہ آپ کا شعور آپ کی جذباتیت کو لے کر ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے گا, اور آپ اس چیز سے اپنے پورے رشتے کو ڈاؤن فال میں لے آؤ. تو اٹس بیٹر کہ آپ کا جو مرد ہے ہی شوڈ بی گڈ ان دس تھنگ. سو یہ ہے کف. زبردست. مجھے بتائیں ابھی جتنی چیزیں آپ نے ڈیفائن کی, ہم مالی طور پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں برابری کی, لیکن اس میں اخلاق, دین, تعلیم کی بھی اسلام نے بات کی کہ یہ کف ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, اگر 2 لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ ان کا کف جو ہے وہ نہیں مل رہا, تو اس بارے میں پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا میں بھی, یہ بہت پیارا کوشچن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ رشتہ ہے, اف دے آر ان اے لائکنگ زون, ان اے لائکنیس والی زون, جو 2 لوگوں کا انفرادی ایک معاملہ ہے, تو اس میں صرف ظرف رہ جاتا ہے جو کہ کف کو کور کرے گا. اچھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو, لیکن اسلام حق ہے, دین حق ہے, بے شک, آپ اس سے کمپرومائز کر کے چلو گے وہ آپ کو اپنا ریزلٹ دے گا. پانی صاف ہے, آپ دریا کا پانی گندا کرو گے وہ اپنا آپ بول کے دکھائے گا, اور ہم نے یہ بھی پریزنٹلی ہوتے دیکھا ہے. اسی طرح دین پاک ہے, اس کے اندر جتنا خاکہ ہمیں زندگی کا دیا گیا ہے وہ ایک مدلل اور ایک انصاف پرستی پر قائم ہے. آپ اس کو ٹچ کرو گے, اس کو جا کے چھیڑو گے, وہ اپنا ریاکشن دے گا. فار دا ٹائم بینگ آپ لائکنیس والے زون میں رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے, میں تم سے بہتر ہوں تو مجھ سے کم تر ہو. اور یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ آپ کے رشتے کو بالکل توڑ مروڑ دیں گے, ختم کر دیں گے. تو آپ کا ذہنی سکون ہی نہیں رہنا, آپ اس تکلیف میں سے ہی نکل کے نہیں آ سکتے ہو. ہمارے ہاں معاشرے میں مرد عورت کو بہت جلدی کہہ دیتا ہے تم یہ تم وہ. کف تو قائم ہی تب کیا گیا جب آپ برتر ہو. آپ نے اس کو عزت دینی ہے, آپ نے اس کو پیار دینا ہے, وہ تو کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کف تو قائم تم نے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ کی لائکنیس ہے اور کف والی چیز کہیں پر کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس میں صرف ایک صورت رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے, لیکن کیونکہ آپ نے کف والی چیز کہیں نہ کہیں اگنور کرتے ہوئے کہ ہم مینیج کر لیں گے, اپنے مینٹل پیس کو برباد کر دیا اور وہ ریزلٹ آپ کو نظر آتا ہے, تو اپریشیٹیبل نہیں ہے. آپ کو یہ چیز مطلب فوراً ایک تقوی کی بنیاد پر کام نہیں دے گی, تو آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ میں جو بھی سننے والے ہیں جن کا کوئی ایسا رشتہ ہے جس میں انہیں لگتا ہے کہ ہمارا لائف پارٹنر ہم سے اس چیز میں کم ہے, چاہے آیا وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, اور دوسری طرف بھی آیا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی زون ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر کمپرومائز ہو رہی ہے تو صرف اتنا یاد رکھیے گا, دین اپنا آپ کو نصیب کی صورت میں آ کے بول دے گا. پھر اس ٹائم نہ کہیے گا جی کہ ہمارے نصیب میں یہ چیز ہے, آپ کو بتایا گیا تھا کہ قسمت اور نصیب کو کوسنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں جی میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, جی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے, آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نا ہمبل زون میں رہنا ہے. آپ 2 انفرادی طور پہ مختلف انسان تھے, آپ کا آپس میں لڑ جانا جھگڑ جانا از کامن, لیکن کیا اس لڑائی اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے کہ جہاں پر آپ اگلے کی ذاتیات کو تکلیف دے دیتے ہو, عزت نفس کو آپ تار تار کر رہے ہو, تو وہ چیز ایک بہت لمحہ فکریہ ہے. تو کف کو اگنور کر کے آگے جانا از سم تھنگ کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں سے بنی اسرائیل یہ کرتی تھی کہ اپنے مطلب کی آیات لی, جو نہیں سمجھ آئی وہ سائڈ پہ کر دی, تو آپ یہی معاملہ کریں گے. آج کل بھی یہی ہے,
obviously جو چیز ہمیں سمجھ نہیں 110% آتی یا ہمارے مطابق نہیں ہم اس کو سائڈ پہ کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اس میں 110% کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں پیرنٹس وہ کف کو کس طرح سے پرکھ سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد والدین پہ بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑا انٹرفیئرنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو ناظرین بریک کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. دنیا آشتی کی بھون مجتبی حسن, دنیا آشتی کی بھون مجتبی حسن, لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے, لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی 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 یا علی. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت خوب, بہت شکریہ شمائلہ. ماہا مجھے بتائیے گا کہ چونکہ کف اور صلہ رحمی ہم دونوں پہ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی رشتہ یا رشتہ دار بار بار آپ کو تکلیف دے تو پھر کیا صلہ رحمی لازمی ہے؟ A question of the hour, need of the hour, یا cup of the tea. زبردست کوشچن. مہوش, آپ کے رشتہ داری کا معاملہ بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن میں اس انسان کو بہت زیادہ بے وقوف بھی کنسیڈر کرتی ہوں جو مومن ہوتے ہوئے بار بار ایک ہی جگہ سے ضرب کھا جائیں. آپ میں آڈینس ہر تیسرے دن اس چیز سے گزرتے ہوں گے کہ فیملی میں فلاں نے فلاں کی بات کر دی. جب میں نے قرآن پڑھا تو میں باشعور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان, تمہیں پتہ ہے کہ تم کون ہو؟ جب تمہاری تخلیق کی نا میں نے, تو فرشتوں نے پوچھا آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ فرشتوں نے سوال کیا رب کریم سے جو خود ان کے مالک ہیں, اور وہ کون ہیں جو کہ نور سے بنے اور ہر ٹائم عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی.
انہوں نے پوچھا آپ کیا بنا رہے ہیں, یہ جو کہ فتنہ پرور ہوگا. فتنہ انہوں نے ہمیں عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں میں نے ان کو بتایا کہ بیٹھو میری بات سنو, یہ وہ ہیں جن میں سے کچھ ہدایت والے ہوں گے اور وہ میرے ہوں گے. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کر دی, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہدایت کا معاملہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے 10 آیات اتار دی منافقانہ رویے پہ, اور میں کانسیپٹ کلیئر کر کے بیٹھ گئی. اب معاملہ کیا ہے, آپ کی رشتہ داری میں آپ نے قطع تعلقی جیسا ظلم نہیں کرنا. آپ کسی کی خبر سنیں, آپ اچھے سے پیش آئیں, بشرطے کہ اگر اس انسان نے آپ کو اس قدر تکلیف دے دی ہوئی ہے, جیسے میں اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر میں جائے نماز پہ جا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میں نے کسی کی جان کا, عزت کا, مال کا حق نہیں کھایا ہوا. میری نیت آپ جانتے ہیں, اور نیت میں 1% کھوٹ نہیں ہے, اور میں اس دفعہ اس معاملے پہ اس بندے کو معاف کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کا وہ رشتہ دار وہی چیز دوبارہ کرے, میں یہ سجیسٹ کروں گی, کیونکہ میرا اپنا یہی طریقہ کار ہے, آپ اس انسان کو ڈائریکٹلی کال کریں, آپ بات کریں, ٹھیک ہے, آپ نے کس بنیاد پر میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی کی ہے. آپ کو جواب مطمئن نہ کرے, آپ کو لگے, لیکن صرف تب جب آپ 110% کلیئر ہے. اگر آپ نے بھی ایک پارٹ پلے کیا ہوا ہے اور آپ شاطرانہ طریقے سے دوسرے کو مزید نقصان دیں, تو آپ آئی ایم سوری صرف منافقانہ رویہ رکھ رہے ہیں. آنیسٹ رہیں. میرے بہت سارے فیملی کے لوگ ہیں جن کو میں اوپنلی کہتی ہوں کہ اب میرے شاید ان کے ساتھ وہ ٹرمز نہیں ہیں, جسٹ بیکاز آف دا ریزن کیونکہ میں نے مسلسل ان کو کسی کی زندگی میں زہر گھولتے دیکھا ہے. اور پھر میرا ایک کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں, میں اس الجھن کا شکار نہیں رہ سکتی کہ اگر یہ آج کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کل وہ میرے ساتھ بھی کریں گے. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دار بنایا ہے. متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے. مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے اس جملے کے ساتھ بہت عشق ہے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز ثابت کی آپ کو دین سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متکبر ہے, تکبر کرو, تم میں صدقہ ہے. یہ آپ کا رشتہ دار آپ کو بار بار تنگ کرے بلا وجہ, بغیر کسی بنیاد کے, آپ کی اس کے ساتھ کوئی ایسی انٹینشن, لین دین, کوئی ایسا معاملہ نہیں, اس کے باوجود آپ کو تکلیف دے رہے, آپ پہ لازم ہے جاہل کو سلام ہے, فقط سلام ہے, فقط سلام ہے. موو آن. آپ رشتہ داری کو خوبصورتی میں لے کے چلیں گے, آپ اس کو گھسیٹیں گے نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, خاص طور پہ عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرا کے ایٹ اینڈ آف دا ڈے 2 بیٹھیں گی, تیسرے کی برائی جو موجود نہیں ہے اس کی کرنا شروع کر دیں گی. نو, اللہ, آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو لوگوں کے مرض کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. بالکل. آپ پہ فرض یہ ہے, آپ نے اس مرض کو نکالنا ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے خوش الہانی کے ساتھ رہنا ہے. آپ کی ایک بندے کے ساتھ نہیں بن رہی, آپ موو آن کر جائیں زندگی میں, آپ اس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی تیسرے سے ڈسکس کرنے کی. بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم چھوڑنے کے بعد اپنی ذات کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے ارد گرد کے لوگوں سے اس کی برائیاں, اس کی باتیں صرف اپنے لیے وہ کارنر کریٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں. تو اسلام صاف کہتا ہے آپ موو آن کریں, جاہل کو فقط سلام ہے. لیکن قطع رحمی پسند نہیں کی گئی. لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس قدر ایک انسان نے آپ کے ذہن اور آپ کے دل کو تکلیف دے دی ہے جو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, اور جو آپ کے ساتھ بے قصورانہ طریقے پہ کی گئی ہے, جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ناحق کر گیا ہے, تو آپ کا معاملہ اللہ پاک کے پاس امانت ہو جاتا ہے. بہت خوب. لیو دا میٹر. بہت خوب. کیا آڈینس جب سنتی ہے تو شاید انہیں لگتا ہوگا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ لوگ بہت پرفیکٹ ہے. میں خود کہتی ہوں انسان کی بدبو اس کو خود محسوس ہوتی ہے. اگر میرا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا تو میں صرف ایک بنیاد پر وہ ختم کروں گی کہ میں نے اگر اگلے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو میں اس کو یہ جرأت اور یہ الاؤ نہیں کروں گی کہ وہ میرے ساتھ کرے. اینڈ آف دا اسٹوری. آپ گھسیٹے مت, میں ریکویسٹ کروں گی آپ گھسیٹے مت. تو محض صلہ رحمی کو نبھانے کے لیے پھر ہم سب سے پہلا اسٹیپ کیا, پہلا ہمارا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اپنے نفس پہ رحم کریں. سب سے پہلے اپنے اوپر رحم کریں, رحیم ہو, اپنے ساتھ رحم کھائیں. اپنا رحم کیا ہے؟ آپ نے کسی کا معاملہ سنا کہ وہ انسان ڈپریشن میں ہے, سب سے پہلے رحم اپنے اوپر کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ بات ہی تب کرنی ہے کہ جب آپ اس کے پوائنٹ سننے کے بعد خود کو ڈپریشن میں مبتلا نہیں کریں گے. علم ڈھونڈنا شروع کریں. کتاب, ایک اچھی کتاب آپ کا سب سے بڑا اپنے ساتھ رحم ہے. نو ڈاؤٹ. صلہ رحمی کا آغاز آپ نے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے یا ہم کیسے کر سکتے ہیں.
انڈیویجولی بات کریں تو اپنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا. اپنے نفس کو پہچانیے, اس کی بھوک کو سمجھیے, اس کی بھوک کو محدود کریں, چاہے وہ مال کے طور پہ ہے, چاہے وہ صحت کے طور پہ ہے, چاہے وہ رزق کے طور پہ ہے, کسی بھی فارم میں آپ کے نفس کی جو بھوک ہے اس کو کنٹرول کریں. یہ آپ کا سب سے بڑا اپنی ذات پہ رحم ہے. پھر آپ کی پرسنالٹی میں وہ اعتدال پیدا ہوگا جو کسی کے ساتھ رحم کر سکے گا. بالکل ایسے ہمارے ہاں علماء کرام, اسپرچول لیڈرز, موٹیویشنل اسپیکرز بہت بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے, لیکن جب اپنی ذات پر آئے گی نا تو ہمیں ان کا 5 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ فلاں نے ہمارے بارے میں یہ بات کی. اور آج کل تو ڈیجیٹل وارز میں ہم نے بہت دیکھا ہے, ایک یوٹیوبر, ایک انفلوئنسر اٹھتا ہے, دوسرے کے لیے ویڈیو بنائی, دوسرے نے تیسرے کے لیے بنائی, چوتھے نے 5ویں کے لیے بنائی. آپ کا رحم کہاں ہے؟ آپ کا اپنی ذات کا رحم کہاں ہے؟ آپ نے جب اپنی پرسنل لائف کھولی اور آپ ایک پورے میڈیا اسٹریم کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پہ کوشچن ہو رہا ہے تو آپ کا رحم تو آپ نے خود اپنے لیے ختم کیا ہے. تو سب سے پہلے اپنے لیے رحیم رہیں. دوسرے کے لیے رحیم آپ کیسے بن سکتے ہیں یا رحم کیسے کر سکتے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ایک کہ آپ نے سننے والے کان رکھنے ہیں اور آپ نے اپنے ہونٹوں کے درمیان میں اور آپ کے منہ میں آپ کی جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دے رکھی ہے, اس کو خوش الہانی اور صرف میٹھے بول تک رکھنا ہے. رحم سب سے بڑا آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اگر کوئی آپ کو اپنا راز دے دینا, اس کے ساتھ یہ ظلم مت کریں کہ آپ اس کو آگے دیں. ہم کیا کرتے ہیں, کسی کا راز کا پتہ چل جائے ہم تو اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے, بلیک میلنگ. ہم اس انسان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم راز کو راز نہیں رکھ سکتے, ہم مینٹل ٹراماز دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ انسان پھر کہتا ہے کہ یہ بات تو میں نے خالی آپ کو بتائی تھی کہ آپ نہیں ہم آپ کی بات آگے آپ نے کی ہے جناب. سب سے بڑا رحم آپ نے کھو دیا جب آپ نے اس کا اعتماد جیتنے کے بعد اس کو ٹھیس پہنچائی. تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس. تو وہاں آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم اس صلہ رحمی کے تعلق کو ہم کیسے مضبوط بنائیں؟ کیونکہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے, فٹک سے سوشل میڈیا پر. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پر جو آتا ہے نا, آپ جب کسی کی کوئی چیز سوشل میڈیا پر دیکھیں, آئی ڈونٹ نو مجھے ان پوائنٹس پہ آ کے بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن انفلوئنسرس کو تو میں اس چیز میں بالکل کاؤنٹ نہیں کروں گی, کیونکہ وہ اپنی سوشل میڈیا کی لائف آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہے کہ آپ اس سے انفلوئنسر از اے ویری بگ ورڈ. آپ معاشرے پہ ایک امپیکٹ ڈالنے والے ہو, آپ ایک انفلوئنس ڈالنے والے ہو, تو آپ اپنے آپ کو انفلوئنسر کہلاتے ہو. جو فیشن ماڈلز ہیں, جو فیشن بوائز ہیں, میں یہ کہوں گی آپ ان سے تو رحم توقع کریں گی, لیکن ان کا دیا ہوا ظلم اپنے اندر رحم ختم مت کروائیں اس کے تھرو. وہ کیسے ہوتا ہے, جب آپ کسی انفلوئنسر کی کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ اپنے گھر میں جا کے وہ ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. یہ ظلم ہے, بالکل. اس میں رحم ڈھونڈیں. آپ نے کیسے ڈھونڈنا ہے؟ آپ نے بات کی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی اپنی چیز لگا دیتے ہیں, ہم نے اس کو دیکھ کے کیا معاملہ کرنا ہے؟ صرف ایک معاملہ کرنا ہے کہ اس میں ہم نے اپنے لیے خیر ڈھونڈنی ہے کہ کیا یہ چیز میرے والدین, میری فیملی میرے لیے افورڈ کر سکتی ہے. اگر نہیں کر سکتی, آپ کو اس سے کنارہ کشی کرنا اپنے اوپر رحم کرنے کے برابر ہوگا. سب سے بڑا رحم یہ ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز لگا رہا ہے اپنی خوشی کے لیے, آپ کی فیملی میں سے, آپ اس کو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کامنٹ کریں, آپ اس سے رحم کریں, اس کی خوشی پہ نظر نہ رکھیں. آپ کے ساتھ کوئی اپنی کوئی بات شیئر کر رہا ہے, آپ اس کو سرگوشی مت بنائیں ہر کان کی. آپ کا رحم ہے. آپ کو سوشل میڈیا پر کسی کی کوئی بات پتہ چلتی ہے, ابھی بہت ایک ویل نون انفلوئنسر کا ایک بہت فضول کیس ہوا تھا, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو نیم ہر. آئی وش اگر وہ یہ میری بات سن رہی ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ خدا را رحم کریں. میں سمجھ گئی, میں پہنچ گئی, اور ہمارے بہت سارے لوگ بھی اس تک پہنچ گئے ہوں گے کہ لٹرلی اس کو رحم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بے رحمی معاشرے کی ہر بیٹی کو اس کے ماں باپ بہن بھائی کے سامنے کوشچنیبل کر رہی ہے. بچی, ایک شریف بچی اپنے گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکل رہی ہے نا, تو اس کے باپ کے بھائی کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ وہ جس کی ہم نے ویڈیوز دیکھ لی, کیا ہماری بچی بھی تو یہ سب کچھ نہیں کری باہر. اس کو اعتماد جیتنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ بے رحم ہو رہے ہیں. میں جتنی فیشن انفلوئنسرز ہیں, میں ان سے یہ بات کروں گی کہ آپ کسی کی پرسنالٹی انفلوئنس نہیں کر رہی ہیں. آپ کا بتایا ہوا برانڈ اور پروڈکٹ 75% آف پاکستانی بچی افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کے دیے ہوئے پیسوں پہ یونیورسٹی میں 80 سے لاکھ روپے کے درمیان سیمسٹر پے کر رہے ہیں.
آپ اتنے بے رحم کیسے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم ٹاپک، وقت کی لٹرلی یہ ضرورت، یہ ٹاپک ہمارا بن چکا تھا، تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں. اسلام میں کفر اور صلہ رحمی کی حقیقت، اس پہ بات کی جا رہی ہے. وہاں ہمارے ساتھ ہیں، وہاں ہم بات کر رہے تھے کفر اور صلہ رحمی کا جو تعلق اور جو حقیقت ہے موجودہ دور کے اندر. آج کے دور میں صلہ رحمی کو رشتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کیوں کم یا ختم کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. میں بھی پرائیویسی میں آ گئے، سو کالڈ پرائیویسی میں. ہماری پرائیویسی یا پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے معاملوں میں انٹرفیئر کرے. آپ کی ناک ہر ایک کے معاملے میں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ صلہ رحم کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے کہ رحم اٹینشن اور کیئر مانگتا ہے. رحم آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کی جو دوسرے انسان کے لیے نیت ہے وہ پرخلوص ہے کہ نہیں. دکھاوے کا رحم اور حقیقی رحم بھی بہت بڑے دو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. رحم کیا ہے؟ مہوش اور ماہا دو انڈیویجولز ہیں، وہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے اچھی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا خشوع کے ساتھ گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، یہ رحم ہے. ادب سے پیش آؤ، یہ اگلے پہ آپ کا رحم ہے، احسان نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے اگلے کے ادب کو اپنے اوپر احسان سمجھ لیا. ہم تو ان سے بڑے ادب سے بات کرتے ہیں. آپ کا احسان تو ہے ہی نہیں ان پر. آپ تو اپنے لیے رحم ڈھونڈ رہے ہیں. کر بھلا سو ہو بھلا. آپ ان کے لیے رحم کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحم کا معاملہ کریں گے. کچھ چیزوں کو روحانیت سے آئی تھنک جڑے رہنے دینا چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں. آپ کے اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے کسی کے توے پہ روٹی نہیں ڈلنی. ٹرو. سب نے اپنے اپنے خود اپنے معاملے میں خود مختار رہنا ہے. آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ جب مل رہے ہو آپ رحم کے ساتھ مل رہے ہو. رحم یہ ہے سب سے پہلے میٹھا بول، اچھی بات، نرم مزاج، ایک ایسی اپروچ کہ جس میں لوگ پسند کریں آپ سے بیٹھ کر بات کرنا. یہ رحم ہے، نہ کہ آپ سے جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. سب سے برا انسان، اللہ معاف کرے. اور صرف بد اخلاقی کا زمرہ تب قائم ہوتا ہے جب آپ رحم سے خالی ہو جاتے ہیں. آپ کا کسی بیمار کو فون کرنا آپ کا اس کے لیے رحم ہے. کسی کی تکلیف سن لو، مالی طور پہ نہیں، دو اچھے جملوں سے اس کی مدد کر دو. بالکل ایسے ہی. کیونکہ ذہنی صحت اور ذہنی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میٹھا رکھنا ہے. اس کی شکر آپ کی جنت کے باغوں میں بہنے والی شہد کی نہروں سے زیادہ آپ کو میٹھا پن دے دے. سو رحم از سم تھنگ جو کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں لائف میں ایسا بھی زون آتا ہے. آئی ایم اے ویری اسٹرکٹ پرسن. میں اپنی زندگی میں اپنی مثال کھل کے اس لیے دیتی ہوں. آئی ایم اے ویری اسٹرکٹ پرسن. میرے رولز ہیں. if I came to know کہ someone talked about me، کسی نے میرے بارے میں بات کی اور وہ چیز میرے علم یا میرے عمل میں شامل نہیں تھی، میں اگلے انسان سے جا کے بولوں گی آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، تاکہ میرے دل میں اس کا رحم ختم نہ ہو جائے اور میں اس سے لے کر بے پیرا نہ ہو جاؤں. زبردست. جب آپ رشتوں میں اصلاحی پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے بجائے گروپس بنا کے منافقت سے ایک دوسرے کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، آپ رحم کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو میں سب کو سجیسٹ کروں گی آپ کی جب فیملیز میں اونچ نیچ ہوتی ہے آپ اگلے کو ڈائریکٹ فون کریں. ماہا اور مہوش کی بات ہوئی ہے، ماہا کے اوپر فرض ہے کہ وہ مہوش سے بات کرے، نہ کہ مہوش سے جڑے کسی انسان کے پاس جا کے ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہوئے رحم کا عنصر جو مہوش کے دل میں تھوڑا بہت بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو ہمیں اپنی میتھس کو، اپنے حساب کو اس معاملے میں سیدھا کرنے کی اشد ضرورت ہے. جس سے آپ کا اختلاف ہے آپ اس سے ڈائریکٹ بات کریں، نہ کہ رائٹ لیفٹ کسی تیسرے چوتھے بار ڈسکس کرے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے وہ بات کی. کیونکہ آپ کا رحم ختم ہو جاتا ہے اس میں. اچھا، جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، اس چیز کو جو نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ان کے لیے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. چڑیوں کی طرح نرم ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہماری میڈ آتی ہیں آ کے بیل دیتی ہیں، ہم لوگوں کا آئی برو آسمان پہ ہوتا ہے.
وہ جو ہمارے گھر برتن دھونے والی ہے وہ اچھا ہاں یہ لوگ یہ طبقہ تو ایسے ہر تیسرے دن مدد مانگتا ہے. کون ہیں آپ؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کس کے نوکر ہیں؟ آپ جس دفتر میں کام کریں آپ ملازم نہیں ہیں؟ صرف اس چیز کا ایٹیٹیوڈ کیوں قائم ہوتا ہے یہ رویہ؟ صلہ رحمی نہیں رہتی. اور اسلام کیا فرماتا ہے کہ جہنم میں انبار ہے ان کا. کن کا؟ جن کے اخلاق میں نرمی نہیں تھی. اللہ یتیم کا حق کھا جانا صلہ رحمی نہیں ہے. ایسے زکوٰۃ بیت المال جیسا اتنا بڑا ادارہ ہے, میں چیلنج کرتی ہوں, آئی کین سے دس آن ایئر, بیت المال جیسا ادارہ ہے, آپ کے پاس جو فائنانسز آتے ہیں کیا آپ ان کو حق سے ادا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سلامتی ہے ان پر, ان کے دور سے ملٹیپلائی بائی 100 کے حساب سے بیت المال میں اس ٹائم زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے. صلہ رحمی نہیں ہے. سب بانٹ دیا تو ہمارے گھر کیا جائے گا؟ کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں فیشن ٹرینڈ ہے جی, نظر و نیاز کی آس پڑوس میں دے دیا, نام بن گیا. نہیں ہے بھئی آپ کا, آپ کے پڑوس اگر صاحب استطاعت ہیں آپ کا حق نہیں بنتا آپ ان کو دیں. نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے, آپ اسی کو دیں جو اس کا حقدار ہے. صلہ رحمی رکھیں. بالکل ایسے. پھر جی ہم آ کے کہتے ہیں اندر بیٹھ کے بڑے شاپر سے جی بڑے شاپر نکالے تھے, یا جس طرح کو پنجابی ایکسنٹ میں آئی ڈونٹ نو, یا ایک پہاڑ اپنے ایک ایکسنٹ میں لوگ بات کرتے ہیں, اتنے مانگنے والے تھے لائن لگا دی تھی. آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیں کہ آپ 10 لوگوں کو شاپر میں چند نوالے ڈال کے دے سکتے ہیں؟ تو جس رب نے آپ کے گھر میں یہ نوالے رکھے ہوئے ہیں, آپ کی اس بے رحمی پر اگر انہوں نے چھین لیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں تم میں سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے وہاں پر جہاں پر اس کی عزت ہو. اور آج کل ہم دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں, ہم تو میوش وہ کچھ کر چکے ہیں, ہم تو وہ کچھ کر چکے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاشرہ 3 سے 4 سال بعد کس پوائنٹ پر ہوگا, کہاں ہوگا. بالکل ایسے. آپ سوشل میڈیا کھول لیں, بے رحمی کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر رشتوں کے اوپر, ماموں کو کال کی اور نعت لگی تھی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے میری ماں کا حصہ کھایا, یہ وہ ہیں جن پہ ریلز بنتی ہیں. اللہ اکبر. کس قدر رشتوں کی بے رحمی ہے آپ کے اندر, کیا بے شرمی ہے آپ کے اندر. پھپھو وہ ہیں جو آ کے رشتوں پہ فساد. کیوں بھائی؟ پھپھو کو تو بدنام کر رکھا ہوا ہے. میں بھی پھپھی ہوں. بچے ماں باپ سے زیادہ ایک پھپھی کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بے رحمی اور صلہ رحمی جو میں کہتی ہوں والدین جس کے اکاؤنٹیبل ہیں, جو ہمارے معاشرے میں رشتوں کی برائی کا نتیجہ بنے, جب آپ ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں. یس ایبسولوٹلی. جب آپ ان کے سامنے اپنے کسی رشتے کی برائی کرتے ہیں. بالکل. آئی ایم اے ہیوج فین آف مائی والد صاحب. مجھے اپنے والد صاحب, میرا ان سے بہت پیار ہے ماشاءاللہ, اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے میں نے آج دن تک اتنے بڑے برادری سسٹم میں رہتے ہوئے, ایک سب سے خاندان کے بڑے ہوتے ہوئے, میں نے ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ بیٹا فلاں ایسا ہے. بہت خوب. اور ایک دفعہ مجھے کسی کی کوئی بات پتہ چلی جب الیکشنز ہو رہے تھے, سارا ٹائم تھا, میں نے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ وہ فلاں بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے میں اگر وہ بات آپ سے کرتا نا, آپ نے اگلی دفعہ ان خاتون کو عزت سے نہیں ملنا تھا اور اس کا گنہگار میں ہوتا. بہت خوبصورت بات کی. وہاں ہم نے بریک کی جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے.
जलवा गाहों का एक सिलसिला है, वो जो एक शहर नूरुल खुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बदरो तोजा है, जिसकी हर सुबह शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बदरो तोजा है। नामे जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नामे जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकैफ सारी फजा है। कितना प्यारा है मौसम वहाँ का, कितनी पुरकैफ सारी फजा है। तुम मेरे साथ खुद चल के देखो, गिरदे तैबा भी खाके शिफा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया शुमाइला, माशाल्लाह। वहाँ क्या ही फ़िज़ा, क्या ही रौनक, ज़बरदस्त, क्या ही एहसासात, माशाल्लाह, खाके तैबा, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह। उन्हीं का सवाल आपसे करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ की कोई अमली एग्ज़ाम्पल्स जो आप हमारे सामने, हमारे नाज़रीन के सामने रखें। आई थिंक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ही देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सबसे सरदार कबीले से बिलोंग करते थे। उनके दादा उस टाइम खाना काबा के मुतवलियों में से थे, और सीरत की किताबों में है कि शोरबे में, गोश्त के शोरबे में रोटी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे हुज्जाज कराम को दिया करते थे। उनके दादा वो कबीला था जहाँ का हसब नसब बेहतरीन से बेहतरीन कबीले में से किसी के पास नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हो सबसे पहली बेहतरीन सरदार की बेटी थी।
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر کی آپ مثال یہاں سے ہی دیکھ لیں. بے شک اس ٹائم دین حق ان پر آیا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مکمل ایک انسان بنایا تھا, ایک پرفیکٹ ایگزامپل بنائی تھی. تو اس لیے اس دین حق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کفر کی ایک ایگزامپل ہمیں دکھا دی. مالی طور پہ ہمیں ایک امتزاج ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نسب میں کمپرومائز نہیں دکھایا. شعور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, شی واز 40. مزاج کا شعور یہ تھا کہ دونوں نے اس رشتے کو ایک بہت خوبصورتی سے لے کر چلا, کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, اور جب کچھ بناتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو جا کے دیتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد کریٹ ہو. اس سے بڑی کوئی ایگزامپل ہمارے سامنے نہیں ہے, ہو نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ جب ان کے نکاح میں آئیں تو وہ ایک بادشاہ وقت کی بیٹی تھی. ماورائے پوائنٹ یا ماورائے اس بات کے کہ ان کے والد اور ان کے بھائی دین حق پہ نہیں تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جنگ کرتے تھے, لیکن نسب میں, شعور میں, مزاج میں, طبیعت میں, معیار میں کمپرومائز نہیں تھا. بالکل. یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی ایگزامپلس کو دیکھیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کچھ اور ہم آگے کیا اس پہ ڈسکشن کریں. ان کی عملی زندگی کی ایگزامپلس ہمارے سامنے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. کرم آج بالا باما گیا ہے, کرم آج بالا باما گیا ہے, زباں پر محمد کا نام گیا ہے, کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر, درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر, کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے, کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے, کرم آج بالائے. جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ, جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ, لبوں پر درود و سلام گیا ہے, لبوں پر درود و سلام گیا ہے, کرم آج بالائے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے
تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شمائلہ. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اسلام میں کفر اور صلہ رحمی کی کیا حقیقت، اسی پہ بات کریں. مہا ہمارے ساتھ ہے. مہا، ہم بات کرتے پیرنٹس کے حوالے سے کہ والدین کفر کو جو ہے وہ کس طرح سے پرکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر والدین اور اولاد کے درمیان یہ کفر کے معاملے پہ اختلاف ہو تو اسلام پھر کس کو پریورٹی دیتا ہے، کس کے فیصلے کو زیادہ ترجیح پھر دی جائے گی؟ اچھا، مجھے ہنسی اس لیے آئی مہوش کیونکہ پیرنٹس کو نا ٹریگر پوائنٹ لگتا ہے کہ یہ سمجھدار ہو کر نکل آئے. ایگزیکٹلی. بات اس طرح ہے، ہمارے یہاں کفر کا معاملہ بگاڑنے والے معذرت کے ساتھ ہمارے والدین ہیں. اچھا رشتہ آیا، اگلا سیٹلڈ ہے، دے دیتے ہیں، یس، بچی خوش رہے گی. پیسہ کسی کی خوشی کی ضمانت نہیں ہے. پیسہ از ناٹ. ہاسپٹلس بھرے پڑے ہیں، ایگزیکٹلی. بڑی بڑی پرسنالٹیز اندر پڑی ہوئی ہیں، یس، کوما کی سچویشن میں ہے. پیسہ بینکس میں بہت ہے لیکن صحت پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لائک وائز آپ کے بچی کا یا بچے کا نصیب پیسے والے سے جڑ جانے پر ضمانت نہیں ہے کہ وہ بچی خوش رہ سکے گی. تو کف کو ہمارے ہاں تایا ابو کا بیٹا ہے، فیملی کا دیکھا بھالا بچہ ہے، دے دیتے ہیں. ساری نہیں زندگی دے ہمارے دیتے. سامنے پلا بڑا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے، تو وائی ناٹ. کتنی مشہور وہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، خاتون آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا، میری اس میں رضامندی نہیں ہے. انہوں نے آن دا اسپاٹ ڈیورس کروائی. کلیئرلی جس نکاح میں بچی کی مرضی شامل نہیں ہے وہ نکاح جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ معاملہ شان سے کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹرو. اسی کی دوسری پکچر ہے وہ بچے بچیاں جذبات میں گھر چھوڑ دیتے ہیں، جس کو نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالیٰ سب کی عزت سلامت رکھیں، بھاگ کے شادی کر لینا. جس نکاح میں لڑکی کا ولی نہیں ہے، باپ بھائی چچا، نکاح جائز نہیں ہے. اچھا، اب تو وہ لا بھی آیا نا کہ وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. کورٹ میرج ایگزیکٹلی لوگ کر رہے تھے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ فقہا کی تفسیر ہے اس نکاح سے ہونے والی اولاد بھی آپ جائز کنسیڈر نہیں کر سکتے. لائک وائز جس میں نکاح میں بچی کی رضامندی شامل نہیں ہے، علماء کرام اور فقہا کی تفسیر ہے کہ وہ نکاح اور اس کی اولاد بھی آپ جائز کنسیڈر سیم نہیں کریں گے. اس کا ریزن کیا ہے؟ کف کو انصاف کے ساتھ اس بچی یا بچے کے حوالے نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ والدین بنتے ہیں. کتنی دفعہ سٹوری سنی ہے جی، والد صاحب آئے، انہوں نے کہا میں تو فلاں کو دے آیا ہوں رشتہ، اور والدہ چپ بیٹھی ہیں. کیوں؟ آپ نے کف کو خود چھیڑ دیا ہے. اگر آپ نے دوسری بڑی پیاری بات کی، بچوں کا اختلاف ہو جائے. بچوں کا اختلاف تب ہی ہوگا جب انہیں کف کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ایسے اینڈ آئی وانٹ آج جتنے ہمارے ینگسٹر سن رہے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں بھئی کہ اگر آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا کف کے معاملے پر اختلاف کھڑا ہوتا ہے اور اگر وہ غلط ہیں، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس چیز کی پوری انڈرسٹینڈنگ، اسلام بھی کہتا ہے والدین کی اطاعت کریں، لیکن اگر آپ کا ان پوائنٹس پر آ کر آپ کے ساتھ اختلاف کریٹ ہو رہا ہے تو باادب طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کریں. بالکل ایسے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، اولاد کو فوراً ناہنجار کا لقب دیا جاتا ہے، والدین کا نافرمان کہہ دیا جاتا ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہوگی کیونکہ آج کی جنریشن مہوش از ویری ویری گریشیس انف ٹو انڈرسٹینڈ دا ویلیوز آف اسلام. ٹرو. ایسے. مجھے ایتھیزم کے بارے میں نہیں پتا تھا، میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ میم واٹ از ایتھیزم، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بدھزم کا کوئی فارم ہوگا، کچھ ہوگا. اینڈ دین جا کے میں نے پڑھا کہ ایتھیزم ہے کہ جس میں جی سائنس دنیا کو لے کر چل رہی ہے، اور بچے کا کانسیپٹ تھا کہ آئی بلیو دا ایتھیزم، کیونکہ اسلام کو کھل کے لاجیکل پوائنٹس پہ ایجوکیٹڈ مینر سے آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے. اینڈ آئی گاٹ شاکڈ.
یہ کف میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں, آپ یہاں سے باہر نکل کے اسٹوڈیو سے آپ 10-12 یونیورسٹی کے ینگسٹر سے پوچھیں, انہیں کف کا علم ہوگا, والدین کو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی معصومیت میں, اپنے برادریزم کے ایک زوم میں اپنے بچوں کے رشتے انچاہے مینر سے کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں, KPK کے ہیں, سندھ بلوچستان کے کتنے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کف کو کوئی ویلیو نہیں کیا جاتا. آپ کے 2 قبیلوں میں لڑائی ہے, 2 خاندانوں میں لڑائی ہے, تو اس کی بھیٹ چڑھیں گے آپ کے بچے. آپ نے بڑا پیارا ذکر چھیڑا. میری بیسٹ فرینڈ کف کے معاملے سے ہٹ کے اس کی شادی کر دی گئی. بہت ویل نون پاکستان کا کیس رہا ہے. اس کو اس کے ہسبینڈ نے کچن میں جلا کے ختم کر دیا تھا. اس کے 2 بچے ہیں جو آج تک ایک اولڈ ہوم میں, سویٹ ہوم میں پشاور میں پل رہے ہیں. Oh my God, oh my God. Who is responsible? اس طرح کے بے شمار کیسز ہمارے سامنے. اس کے والد صاحب سے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا, پلیز ڈونٹ ڈو دس. وہ انسان بہت ڈفرینس میں ہے. ہی از 42 and she is just 18. ڈفرینس ہے. وہ معصوم ہے. میں نے زبان دے دی ہے. آپ کی زبان کف سے بڑی نہیں ہے جی, I'm sorry. آپ اس معاشرے کو ایسے برباد. میں والدین سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز قرآن سے جڑیے, قرآن کلاسز لیجئے. جتنا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے قرآن کی تفاسیر کو دیکھ رہی ہے, اتنا مرد کے لیے ضروری ہے, کیونکہ معاشرے کی اکائی آپ ہیں. گھر سے باہر نکل کے لوگوں سے ملنا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ بیٹھ کے تفسیر میں دیکھے کہ میرے گھر کی خواتین یا میرے گھر کے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں کیا مجھے بتایا گیا ہے. اگر بچوں کا والدین سے کف کے معاملے پر اختلاف ہے, اسلام ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو ان سے کمیونیکیٹ کریں. there is no point کہ آپ مت کریں. والدین یہاں پر بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 خاندانوں کو کف کی بنیاد پہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں اگر وہ برابری کی سطح پر نہ ہو. مرد کو بھی کف کے معاملے میں صرف تعلیم کی بنیاد پر برتری دی گئی ہے. مالی طور پہ ڈزنٹ میٹر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی خدیجہ سے, she was fearless, she was great, she was a business lady, she was owning the. میں نے بڑی پیاری پچھلے دنوں ایک بات پڑھی, 2-3 دن پہلے میں پڑھی تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ was the one مردوں سے زیادہ اسٹرانگ, شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت, اور بہترین ذہنوں میں سے ایک ذہن تھی, جن کا یثرب سے لے کر مدینہ سے لے کے شام تک قافلہ جاتا تھا بغیر کسی GPS ٹریکر کے. تو آپ امیجن کریں کہ ان کا کیا دماغ ہوگا, ان کی کیلکولیشنز کیا ہوں گی, اونٹوں کے قدم ان کو کتنے یاد ہوں گے بھائی کہ اتنے اونٹ میرے جائیں گے اور اتنے قدموں پہ جائیں گے اور اتنا سفر طے, میلوں کا سفر, وہاں پہ بازار لگا کے تجارت کر کے وہ واپس آ رہے ہیں, اینڈ وہ کھڑی ہیں, جی مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے. تو کف کے معاملے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ برتر تھی. مال کو آپ کو کوئی یہاں پہ اتنا نہیں دیا گیا اہمیت, لیکن تعلیم پہ مرد کو ضرور دی گئی ہے فوقیت, کیونکہ عورت جتنا بھی شعور رکھ لے, میں خود یہ چیز اوپنلی کہتی ہوں کہ وہ مرد کی محتاج ہے. میرے بابا, میرے بھائی, میرے ہسبینڈ, میرے بیٹے یا میرے جو گھر کے مرد ہیں, آپ کے چاروں اسی طرح مرد یا کسی بھی سننے والی بچی کے مرد, وہ ایمرجنسی کال ہے جو آپ کسی بھی موقع پہ کرتے ہو. وہ ایمرجنسی نمبر, لوگ 15 کو کال کرتے ہیں, ہم ان 4 کو کرتے ہیں, بیکاز وی بلانگ ٹو دس سوسائٹی. سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ درست تب رہے گا جب آپ ایک کف کے معاملے پہ قائم رہنے والی فیملی کی بیٹی ہوں گی. بالکل ایسے آپ ایک کف کے معاملے پہ قائم رہنے والے نکاح پہ جائیں گی. آپ ایک کف کے معاملے پر قائم رہتے ہوئے اپنے بھائی کو وہ چیز کمیونیکیٹ کریں گی. آپ کف کے معاملے پہ رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو آگے اس طرح کی زندگی دیں گے. زبردست. اچھا, وہاں کف کے ساتھ صلہ رحمی کو ہم دیکھتے ہیں, تو اس دونوں کی کیا حقیقت اور کیا تعلق ہے؟ اچھا, بڑا خوبصورت سوال ہے. دس از امیزنگ کوشچن, کیونکہ کف کو ہمارے یہاں تکبر میں لے لیا جاتا ہے. ہم لوگ یہ, ہم لوگ وہ, کف تکبر میں بدلتے سیکنڈ نہیں لگتا. اللہ, کیونکہ اوبیسلی اگر کوئی مالی طور پہ, ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال تو دے رہے ہیں جی, اگر میرے پاس اتنا ہی مال و دولت ہو تو کیا میں اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز کا احساس نہیں دلاؤں گی؟ میں دن میں 10 دفعہ دلاؤں گی. انسان ہے, کمزور ہے, فطرت ہے. ہاں, میں تو آپ سے بہت بہتر, میں تو آپ سے بہت بہتر, کہیں نہ کہیں ہم ضرور سنائیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں
جو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے صلہ رحمی جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے. اوکے. صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ اگلے سے اگر برتر ہے نسب میں اور وہ آپ سے برتر ہے دین میں, آپ صلہ رحمی رکھتے ہوئے, اعلیٰ ظرفی رکھتے ہوئے, نرم اور اچھے جملوں سے اگلے کے دین کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی, میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں, اٹ از ناٹ ہسبینڈ ورسز وائف, اٹ از ہسبینڈ اینڈ وائف ورسز دا ورلڈ. اوکے. آپ نے آپس میں WWE نہیں کرنی. اوکے. آپ نے ایک ورلڈ اور ایک سوسائٹی کے مینرز کو لے کر چلنا ہے, تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سو لائک وائز آپ کی جو صلہ رحمی ہے, آپ نے رحم ایک بہت بڑی صفت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہر بندے میں میری ایک صفت ہوگی, ہمیں وہ صفت اپنے اندر کریٹ کرنی ہے. بالکل ایسے. رحم کیا ہے؟ آپ کے پارٹنر, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کی وائف ہیں, ہی اور شی از ٹائرڈ, وہ تھکے ہوئے ہیں, تھکی ہوئی ہیں, آپ نے رحم استعمال کرنا ہے اس رشتے میں. صرف کف کے زوم میں رہ کر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی میرے تو بابا تو میری تو یس ایگزیکٹلی. وہاں ہم نے بریک لے لیا, بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں اسلام میں کف اور صلہ رحمی کی حقیقت. کیا ایک خوبصورت موضوع, کیا ایک وقت کی ضرورت موضوع کی. یقین جانیں یہ 2 گھنٹے کا وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہوئے. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو ہم اس سے ریلیونٹ ہم ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ چیدہ کچھ اہم پوائنٹس وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکے, تاکہ اگر ان کو ہی ہم سمجھ لیں, ان پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے, ہمارے رشتے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. مہا ہمارے ساتھ ہے. مہا مجھے بتائیے گا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ایگزامپلز آپ نے کوٹ کی, اس پہ ہم نے بات کی. موجودہ دور میں کیا ہم نے دین اسلام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کے تعلیمات کو پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی دباؤ ہے ہمارے اوپر موجودہ دور میں, جو ہم ایک ایکسکیوز رکھتے ہیں, دیٹس دا ریزن کہ ہم کف کو فالو نہیں کر پا رہے. کف کو فالو نہ کرنے کا سب سے بڑا ہمارے جو معاشرے میں المیہ ہے نا, وہ ہے اسٹیٹس کو کا چکر, کہ جس پر ہم نے کف کا صرف ایک عنصر مال تھام لیا ہے, اور ہم نے بیلنس اپروچ نہیں رکھی. ایسے ہمارے ہاں, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں, آپ کی فیملی میں, سننے والوں کی فیملی میں, ہمارے یہاں بہت زیادہ پریکٹس ہوتا ہے, ہم نے اپنا رشتہ دے دیا, بچی سکھی رہے گی, اگلا ویل سیٹلڈ ہے. کیا وہ دینی, نسبی, اخلاقی, معاشرتی, دینی لحاظ سے بھی ویل سیٹلڈ ہے؟ تو اس چیز کا بیلنس نہ ہونا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے. کیونکہ ہم نے صرف بنی اسرائیل کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرضی کی چیز لی اور باقی دین سائڈ پہ کر دیا. ہم نے کف میں سے, میں تو یہ بھی ایشورٹی رکھتی ہوں کہ آج جب یہ انشاءاللہ اتنا زبردست ٹاپک ہمارا ڈسکس ہوا ہے, اس کے بعد لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کف نام کی چیز اسلام میں ایک ہے, جس کو ہم نے معاشرے میں مینٹل کمپیٹیبلٹی, ریلیشن شپ کمپیٹیبلٹی, اسٹیٹس کو میں ڈیوائڈ کیا تھا, اس کا معیار, اس کا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے. سو اس کا نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن صرف یہی ہے کہ ہم نے اس میں سے ایک اسپیکٹ یعنی مال کو لے لیا ہے. تو ہمیں اس کو پوری طرح سے پریکٹس کرنا ہوگا, اور ہمیں پوری طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کف قائم ہی تب ہوگا جب ان پوائنٹس کے بعد رشتے میں خیر و برکت کا عنصر بھی تب قائم ہوگا جب آپ اس معیار کو اس پوائنٹ پہ لا کے نہ صرف ڈسکس کریں گے بلکہ اس کو پریکٹس بھی کریں گے. سو دس از دا تھنگ. ٹھیک ہو گیا. اپنے آج کے بچوں کو یا پیرنٹس کی, جو کہ اسٹارٹ پہ آپ نے بات کی کہ بچوں سے پوچھیں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں کف کا پتہ ہوگا, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ اس سے ناآشنا ہوں گے, انہیں واقفیت نہیں ہوگی. آیا اب دونوں کو, ایک پیرنٹس کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے, کہ کف نام کی کوئی چیز ہے, اس نے ہم نے زندگی میں فالو کرنا ہے اور یہی آگے ہمارے رشتوں میں بہتری کا سبب بنے گا؟ بیکاز آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈیورس کی جو شرح, طلاق کی جو شرح جو بڑھتی جا رہی ہے, ایکسٹریم لیول پہ ہے. اور پچھلے دنوں تو پنڈی میں یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی یہ چیز کہ ایک دن میں ریکارڈ کیسز جو ہیں وہ دائر ہوئے ہیں ڈیورس کے. تو ان چیزوں سے ہم نکل آئیں گے, ہمارے رشتوں میں جو بگاڑ, جو خرابیاں, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. لیکن اس کے لیے سب کو کف سمجھنا ہوگا, بٹ کیسے, کس طرح اس طرف ہم آئیں؟ میں بھی اسلام سے جڑی کوئی بھی چیز نا آپ کو قرآن کی تفسیر میں ملے گی. میں آپ سب سے گزارش, جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں ان سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ للہ, آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بننے کا کیپیبل ہے, ٹیچر بننے کا کیپیبل ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کا کیبل ہے, تو وہ قرآن کی انجینئرنگ اور ٹیکنیکلٹی کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ایسے کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے.
پلیز آئی بیگ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو برابری کی سطح پر دین اسلام کے ساتھ جوڑیں, تفاسیر پڑھیں. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہم تو والدین بڑے آرام سے کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ ہر چیز پہ انصاف. آپ کا جملہ آپ کی فطرت کے مطابق قرآن کو مولڈ نہیں کرے گا. پروردگار عظیم نے بتایا ہے کہ میں جن اشیاء پر قادر ہوں ان کے ساتھ میرے جلال اور میرے رحم کا معاملہ کن پوائنٹس پر ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو جو کفر کی بات ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, نکاح کے مسائل کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. نکاح کو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, لاکھ ہوئے کروڑوں. ایک ہمارے ہاں مینٹالٹی آ گئی جی مہندی اتنے گرینڈ لیول پر ہونی چاہیے کہ جو آج کل ہم انسٹاگرام سٹوریز پہ دیکھتے ہیں, جہاں پر عمرہ کے ہاں جو معاملات یا ان کے ہاں جن کے پاس مال و دولت ہے ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس قدر کمپلیکس ہے کہ اس نے معاشرے میں کمپلیکسٹی کریٹ کر دی ہے. ایسے ہی تو کفر تو رہ جاتا ہے پیچھے. اور نکاح کے معاملے میں دنیا کو دکھانے کے لیے جو دکھاوا ہے وہ اتنی پیک پکڑ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے خرافات آ جاتی ہیں. سو جتنے والدین ہیں آئی ریکویسٹ, نکاح کے مسائل ہو گئے, زوجیت کے مسائل ہو گئے, آپ کے دین میں میاں بیوی کے اخلاقی معاملات ہو گئے, ان سب کو آپ صرف تب ایڈریس کر سکتے ہیں جب آپ ایک معاملے پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام کو قرآن سے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. فری کلاسز جوائن کر لیں, آپ کی چینج کی اسکرین آپ کے ہاتھ میں ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ اس میں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ہزاروں دے کے ہیوی فیسز دے کے ہم بچے کی ٹیوشن لگا دیتے ہیں, ہم دنیاوی تعلیمات کے لیے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں گے, لیکن وہ تعلیمات, اسلامی تعلیمات جو اس کی زندگی, اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتا ہے, اس کی طرف بچے کا رجحان نہیں کروائیں گے, نہ خود کریں گے. بچہ 8 سے 2 اسکول ہے, 4 سے لے کے 4:15 قاری صاحب آ رہے ہیں, 5000 ماہانہ پہ امام صاحب 3 لائنیں پر ڈے پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد بچہ بیگ اٹھا کے 3.5 گھنٹے ٹیوشن میں لگا کے آ رہا ہے, پھر بچہ آ کے ٹیبلٹ یوز کرے اور سو رہا ہے. آپ اس کی تربیت کر کب رہے ہیں؟ آپ نے اس سے کب ڈسکس کر لیا کہ بیٹے آپ 9 سال کے ہو گئے ہو؟ 6 سال کا بچہ تربیت کا ایک ممبر بن سکتا ہے, خالی کورا کاغذ جو لکھتے جائیں گے وہ لکھواتا جائے گا. ایسا ہی جن کے گھروں میں اس عمر کے بچے ہیں, آئی ریکویسٹ ان کے ساتھ باشعور اور میچور گفتگو کرنا شروع کریں. ان کو سمجھائیں کہ رشتوں کا معیار کیا ہے, ہمارا دین کن باتوں پر آ کے اپنا معیار کریٹ کرتا ہے, ہمارا معاشرہ کیا معیار کریٹ کرتا ہے, اور ہم اس پہ کیا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. سو وہی میری اگین ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اپنے بچوں کو تفسیر کے ساتھ جوڑیے, قرآن کے ساتھ جوڑیے. ایسے قرآن میں کہیں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ تم لوگ سیدھا جہنم میں ہی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایک رویہ بتاتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں, پھر تقلید کرتے ہیں, پھر ایک قصہ لے کر آتے ہیں. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ تو بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. سو میں یہی سجیسٹ کروں گی جتنے بھی والدین سننے والے ہیں, پلیز للہ تفسیر کی طرف آئیں, اپنے بچوں کو لائیں, گفتگو کو باشعور کریں. بالکل ایسے ہمارے پاس اس چیز کی بہت کمی رہ گئی ہے. اچھا مہا, ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ کفر کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تو اس میں دین, آپ کی برابری یعنی اس کا بھی ذکر ہوا. ابھی رائٹ ناؤ موجودہ دور کے اندر ہم کچھ ایسے رشتے, کچھ ایسے تعلقات, کچھ ایسی شادیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو الگ الگ مذہب سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب چینج نہیں کیا؟ یہ اس طرح کی کچھ شادیاں اچھا اس پہ تو بالکل ایک میں بڑا خوبصورت کوشچن ہے. بالکل علماء کرام کا ایک سیدھا ایک پوائنٹ ہے, ترجیحی بنیاد پر اس کو پسند نہیں کیا گیا. اوکے آپ کر سکتے ہیں, اجازت ہے, جیسے یہ سنت ہے یہ ادا کرنا ہے, یہ سنت موقدہ ہے, یہ فرض ہے یہ سنت ہے, وہ والا ڈفرینس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ترجیحی بنیاد پر نہیں حکم دیا گیا, اور میں اپریشیٹ نہیں کروں گی. کراس ریلیجن میرج ہمارے معاشرے میں 2 لوگوں کے پاس ذہنی انتشار کا سامان کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں ملنا. سو ہمیں کسی بھی صورت
کسی بھی صورت یہ غلطی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بے شک اس کی اجازت ہے, آپ کی فیملیز نہیں, بہت ریئر کیسز ہیں جہاں پر انڈرسٹینڈ کیا جائے, بہت زیادہ ریئر کیسز ہیں کہ جہاں پر یہ انڈرسٹینڈ کیا جائے دونوں کی فیملیز کی طرف سے کہ دونوں کراس ریلیجن میرج میں ہیں. ترجیحی بنیاد پر اٹس اے بگ نو. اوکے, ایبسلیوٹلی ناٹ, کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اوور آل آج کے پروگرام کو, آج کے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر, صلہ رحمی اور ہمارا موجودہ دور, آج کے دور کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس سے پہلے میں ایڈریس کروں گی کہ میرا صرف اتنا میسج ہوگا, کفر سے لے کر عفو تک کے معاملے کو آپ اپنی ذات میں شامل کریں. بہترین علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے, اس کا علم لیں, اس کو اپنے عمل میں شامل کریں, اپنے بچوں کے لیے آسانی کریں. جو ینگسٹر سن رہے ہیں میں ان سے بولوں گی, یہ ریکویسٹ کروں گی, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی طاقت اس عمر میں بہترین دے رکھی ہے, اس کو صرف کریں ان چیزوں میں کہ جن میں آپ کے لیے خیر ہے. اور قف آپ کی خیر, آپ کے نکاح کے معاملے کو آسان بنانے میں سب سے پرائیورٹی کی چیز ہے. سو اس کو اپنے ساتھ لازمی جوڑیے, ریسرچ کیجئے. آپ کے والدین اگر نہیں واقف ہیں اس ڈیجیٹل دور سے تو ان کو کوشش کریں کہ ان علماء کرام اور ان تفاسیر کے ساتھ جوڑیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہے, تاکہ علم کی بنیاد پر کی جانے والی چیز جو آتھینٹک ہوگی نہ صرف آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گی بلکہ آپ کے گھر کے سکون کے لیے بھی. اینڈ میں ریکویسٹ اگین لاسٹ میں پیرنٹس کے ساتھ یہ بھی کروں گی, پیغام ہم آپ سے مزید بعد میں لیں گے کہ ابھی چونکہ میں پیرنٹس اور نوجوانوں کے حوالے سے وہ چیزیں جاننا چاہتی. اچھا, صلہ رحمی کو اسلام نے رزق, عمر اور برکت کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ جب آپ پتھر کے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیں اس کی خوشبو رہ جائے گی, اس میں آگ نہیں لگے گی, کیونکہ پتھر کی سرفیس اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کے تیل کو غائب کر دے گی اپنے اوپر سے. شاید ایک چنگاری بھڑک بھی جائے لیکن وہ ختم ہو جائے. وہی مٹی کا تیل آپ خشک گھاس پہ جو کہ نرم ہے, ٹوٹ سکتا ہے, آپ اس پہ ڈال دیں, یا ایک گھاس پھوس پہ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگائیں, اس کی چنگاریاں نکلیں گی. لائک وائز صلہ رحمی رزق, عمر اور برکت سے اس لیے جوڑی گئی ہے کہ جب آپ رحم کریں گے تو رحم یہ نہیں ہوگا کہ مہوش میں آپ پہ بہت رحم کر رہی ہوں, نو. رحم یہ ہوگا کہ اگر مہوش ماہا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ تکلیف میں ہے, ماہا نے ٹائم نکال کر ان کو کال کی, ان سے خیریت دریافت کی, ان کے ساتھ ایک اچھے بول بولے, یہ سب رحم میں کاؤنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس عمل اور اس ادا کو پسند کرتے ہوئے میرے رزق میں, میرے عمل میں, میری عمر میں برکت ڈالیں گے. عمر میں برکت کیسے آتی ہے؟ رحم سے. جب آپ رحیم ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی صفت لے رہے ہیں, ان سے رحم کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس انسان کو میری اس زمین پر کچھ عرصہ اور ہونا چاہیے, اس کی عمر میں برکت ڈالتے ہیں تاکہ یہ باقیوں تک خیر کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, تو خلیفہ آپ بنیں گے ہی تب جب آپ رحیم ہوں گے. ایسے ہی آپ کو آئی ورک فار سم چیریٹی کنسرنس, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, مجھے یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے, چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے, کیا پتہ اگلا سچ بول رہا ہے کہ نہیں. نہیں میٹر کرتا جی, میٹر یہ کرتا ہے وہ اپنی تکلیف لے کے میرے پاس آیا ہے, میرے دائرہ استطاعت میں جو چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کر لینا رحم ہے. اسی طرح مہوش کے پاس کوئی انسان آ رہا ہے, یا آڈینس میں سے سننے والوں کے پاس کوئی انسان آ رہا ہے جو اپنی تکلیف بتا رہا ہے, اور آپ اس کے ساتھ رحم کر رہے ہو, اپنے رزق میں سے کچھ حصہ اس کو دے رہے ہو, آپ کی رزق میں برکت آئے گی. آپ کسی کے ساتھ معاملہ اچھا رکھ رہے ہو, آپ کی صحت تندرست رہنی ہے, آپ کی عمر میں برکت آئے گی. یہ میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کسی کے ساتھ صحت رحم کا معاملہ کر رہے ہو, آپ اچھے بول رہے ہو, آپ کا مائنڈ فریش رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پرسنالٹی نکھر کے آئے گی. ایسے ہی ہے. بات رہے گی کہ برکت کہاں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دینے والے بنو, میں تمہیں اس سے ڈبل دینے والے بنوں گا. بے شک, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحم کا سب سے بڑا اگزامپل ہے, وہ فرماتے ہیں تم میرا ایک بندے میں ذکر کرو گے, میں ایک فرشتے میں کروں گا, تم 2 میں کرو گے, میں 2 میں کروں گا, تم 10 میں کرو گے, میں 15 میں کروں گا, ایک قدم آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا, تم دوڑ کر آؤ گے تو میں اس سے تیز دوڑ کر آؤں گا. ایسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کیا ہوا ہے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے تمہارا اگلے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. سو آپ کی صلہ رحمی, صلہ رحمی یعنی کہ صلہ آپ کو نہیں چاہیے, آپ نے صرف رحم کرنا ہے.
صلہ رحمی اور احسان انصاف سے اوپر کا معاملہ ہے. انصاف تو وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر دو لوگوں کا معاملہ ہے اور پھر ہم کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے, اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا, اس کے ساتھ یہ نہیں کیا. صلہ رحمی وہ ہے کہ آپ نے صلہ رکھنا ہی نہیں ہے جی کہ مجھے سے کچھ بس کر دیا, نیکی کا دریا میں ڈال. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ناظرین مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک کف اور صلہ رحمی, اس کی حقیقت اس پہ ہم بات کریں. مہا ہمارے ساتھ ہے. مہا, سوشل میڈیا کی لائف پہ ہم بات کر رہے تھے. سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیو یوز کریں, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے یوز کریں. ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, کف کی بات کر رہے ہیں. یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہو سکتا ہے بہت جگہوں پہ یہ ڈسکس نہ ہوتا ہو. وائی ناٹ ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کریں. ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جس نے ہماری دنیاوی اور آخرت کی زندگی دونوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. تو ہم اسے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ آپ صبح اٹھ کے 9 سے 11 نا سچ ٹی وی کو سنیں. True. Absolutely, you are right. But thank you, because maybe trust me. Yeah. ہمارے یہاں مارننگ شوز جو ہیں نا, جتنا انٹرٹینمنٹ, کلچر اور آرٹ کے نام پر انہوں نے کچرا کیا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. شادی ویک آ رہا ہے, کس لیے بھائی؟ اچھا, کل میں سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. کل میں پارلیمنٹ گئی, وہاں پہ بھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ کے مارننگ شو میں بھی یہ شادیاں میں کیا ہوتی ہیں, یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اور جو گھر بیٹھی خواتین یا بچے ان کو دماغ خراب کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا مارننگ شو بھی ایسا ہے. وہ مجھ سے جان بوجھ کے کراس یہ کوسچن کر رہے تھے بیکاز وہ آلریڈی وہ جانتے تھے. میں نے کہا نہیں, سچ ٹی وی کا جو مارننگ شو ہے اگر آپ وہ دیکھنا شروع کر دیں, گھر کی بچیاں بیٹیاں مائیں دیکھنا شروع کر دیں, آپ, میں نے کہا بینگ اے مرد, آپ ایک میل آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کے کتنے کانسیپٹ یا کتنے پرابلم, آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ہمارا مارننگ شو ایسا ہوتا ہے. دیٹ از 110% رائٹ. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بات کی نا کہ سوشل میڈیا پہ اور یہ جو چینلز پہ یہ مین اسٹریم میڈیا ہے جس طرح یہ کور کر رہا ہے. میں بھی آپ مجھے ایک بات بتائیں, انسان ہے, نفس ہے, کمزور ہے. آپ کو اگر ایک آج تمام ہائی لائٹ سیلیبریٹیز, ایک تو یہ لو سیلیبریٹیز آئی ڈونٹ نو کہاں سے کنسیڈر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی پہ اتنے پیسے خرچ کیے. آپ ایک اس عورت تک, اس کے کان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں جو مہینے کے 60,000 میں اپنا پورا گھر چلاتے ہیں. آپ اس کے ذہن پہ ظلم کر رہے ہیں. ٹرو, بالکل ایسے ہی. پھر ہمارے مائنڈ میں وہ کانسیپٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بچی کی شادی وہاں کرو جہاں پہ اگلا جو نا ویل سیٹلڈ ہے, لاکھوں کروڑوں کماتا ہے. پھر کف کہاں گیا؟ آئی ڈونٹ نو, میرا یہ لفظ بین نہ ہو جائے. ہم کف ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں, یوٹیوب پہ لازوال عشق کے نام سے ایک شو آیا. انفارچونیٹلی وہ جو ڈیجیٹل کف آپ کریٹ کر رہے ہیں, گاڈ ویئر از دا پیمرا؟ کہاں ہے ہمارا, مطلب اوور آل ہمارے ایتھکس کے اگینسٹ, ہمارے اس میں کوئی اسلامک ویلیوز, کلچر, ہر چیز کے اگینسٹ ہے وہ. اور امپیکٹ کیسے کریٹ کر رہا ہے کہ ہمارے ہر انفلوئنسر نے اس پہ ریل بنائی ہے. اوہ مائی گاڈ. بے شک آپ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس کانٹینٹ کو پروموٹ کیے تو آپ بنا رہے ہیں. آپ کیسے نہیں کہ انڈرسٹینڈ کرتے. I know some of the very very amazing content creators جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. Yes. دیکھیں, رحم کی سب سے بڑی صورت آج کے دور میں یہ ہے, آپ کسی کو ایک اچھی بات اس کے عمل میں ڈلوا دیں. سیریسلی. اچھا, وہ اس محترمہ کو جب میں پہلے بھی یہ چیز شو میں ڈسکس کی, جب وہ جو ہماری عائشہ عمر صاحبہ ہیں, اس کو جب کہا گیا کہ آپ یہ شو آپ کیوں شروع کر رہے ہیں, بیکاز یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. شی سیڈ میری ماما کو یہ پسند ہے, انہوں نے مجھے کہا, اور میری ماما یہ بھی چاہتی ہیں کہ میں کسی یورپین سے شادی کروں نہ کہ کسی پاکستانی سے. تو وہ کیا میسج کنوے کر رہی ہیں یہاں پہ؟ ہم پھر کف کو کہاں دیکھیں؟ لکس اسٹائل ایوارڈ میں نام لے سکتی ہوں. لکس اسٹائل ایوارڈ, بہت سارے ایسے ایوارڈز ابھی ریسنٹلی ان کو دیکھ لیں. عمیرہ احمد صاحب کی کتاب میں بڑا خوبصورت جملہ تھا, عمرہ کا, I don't want to use that word, عمرہ کا فنکشن ہے, ایک ٹرانسجینڈر کا فنکشن کچھ اور لفظ یوز ہوتا ہے. کیا ڈفرینس ہے؟ انسان وہ بھی ہے, انسان آپ بھی ہیں. یس. ہمارے ہاں یہ جو آپ نے بات کی عائشہ عمر صاحبہ, who is she? آپ ایک عام گھر کی بچی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے. ایبسولوٹلی نہیں. آپ ایک سرکل کو جس میں آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, جہاں پر آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, آپ اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. لمیٹڈ سرکل ہے جس کو آپ. لیکن آئی ریکویسٹ, آج جتنے
جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں, ضروری نہیں ہے ہر بندہ انفلوئنسر ہی ہو تو اٹھ کر بات کرے, جو باشعور انسان سن رہے ہیں, آئی وانٹ آپ ہیش ٹیگ سوشل میڈیا کانٹینٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ کریٹ کریں, آواز اٹھائیں. دیکھیں معاشرے میں سوال جب جنم لینا چھوڑ دیتا ہے, معاشرے کی وفات ہو چکی ہوتی ہے, اور اللہ کے انتہائی کرم اور فضل کے ساتھ ہم اس دور میں جی رہے ہیں. ہم سوال نہیں کر سکتے یہاں پر, کیونکہ ہمارے پاس وہ ذہنی سکت نہیں رہی, ہمارے پاس وہ علمی طاقت نہیں رہی, ہمارے پاس وہ بولنے کا معیار نہیں رہا. مجھے حیرت ہوتی ہے جب کوئی بیٹھ کر کہتا ہے مہا آپ ریئلی اپنے 20s میں ہو, آپ کیسے بات کرتے ہو جیسے کوئی بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. مجھے کتاب نے یہ چیز دی ہے, مہا کا کوئی کمال نہیں ہے, مہا مٹی کا وہ ڈھیر ہے جس نے اسی کے نیچے جا کے مرنا ہے. لیکن آپ کا شعور آپ کو یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ سب کرتے پھرو معاشرے میں جو کہ سب کے لیے ناسور بنے. وہ خاتون, وہ جو ٹک ٹاکر یا انفلوئنسر ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, وہ ایک ہیں, اس سے پہلے کی 10 کڑیاں ایسی ہیں. مینار پاکستان پہ ایک خاتون نے کس قدر گندگی کی تھی چند سال پہلے, آج کہاں ہے وہ؟ ہمارے اداروں نے کیا کیا اس کے اگینسٹ؟ وہ بے رحمی کیا صلہ رحمی کے زمرے میں نہیں آئے گی؟ کف کا تماشا لگانے کے لیے آپ نے پڑوسی ملک کے ایک وہ بگ باس نامی شو کا ڈیوب کریٹ کر دیا. آپ اس کو چینل پہ کیسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ آئی تھنک تماشا کے نام سے وہ چل رہا ہے بالکل. اور یہ اوور آل جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, ہم کف کی بات کریں, صلہ رحمی کی بات کریں, ہم اس معاشرے میں اس کو کہاں سے ہم اس کو پروموٹ کریں یا اس کی اہمیت کو اجاگر کریں جہاں یہ ان کرٹیسائز کرنے والی جو ایسی چیزیں جو ہماری اسلامک ویلیوز کے بالکل اگینسٹ ہیں انہوں نے جگہ لے لی ہے. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ محفلیں ڈھونڈیں, اچھی باشعور پاکیزہ اور ذہن سے بھرپور محفل ڈھونڈیں, صحبت معیار کے ساتھ ڈھونڈیں, آپ کو خیر ملتی جائے گی. امام ڈھونڈیں, اچھا مقتدی ڈھونڈیں, نہیں ملتا خود بنے, وہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا علم لے لیں, لیکن پلیز غلط کو غلط کہنے کی جرات سیکھ لیں. غلط کو غلط کہنا یقیناً. بہت شکریہ مہا, آپ کے وقت کا اتنے اہم ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن کی. ناظرین ڈیفینیٹلی کف جو ہے یہ برابری کے رشتے, دو خاندانوں میں یہ مضبوطی لاتا ہے, آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پیار محبت, یہ ایک صلہ رحمی, یہ چیزیں ہم میں بڑھتی ہیں. اور آج کا ٹاپک کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس پہ بات کر سکیں جو معاشرے میں اوور آل ایک بگاڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اس میں سدھار کی ایک امید, ایک کرن, ایک روشنی جو ہے وہ جگائی جائے اس پروگرام کے تھرو. تو امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آج ڈسکشن ہوئی اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام شمائلہ سے سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے شمائلہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے